बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारा पॉलिटिकल टर्मोइल है और इस वक्त माशी हालात भी दिन ब दिन ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ये है कि जो आपके रिज़र्व्स हैं वो भी लगता है कि बिल्कुल अब डिप्लीट हो रहे हैं और ये सूरत हाल बढ़े तो फिर नेचुरली डिफ़ॉल्ट की तरफ लगता है कि चले जाएंगे। 29 तारीख को जाके कहीं मीटिंग फ़िक्स की है IMF ने और फिर उस मीटिंग के बाद वो क्या करते हैं उसका पता तो बाद में चलेगा। लेकिन इन हालात में हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन अपनी कारस्तानियों में लगा हुआ है, चालाकियाँ। नतीजा ये कि अक्सर जो उनके फ़ैसले हैं वो डिस्प्यूटेड हैं। सियासी टर्मोइल की वजह से आपने देखा कि सियासी फ़ैसले जो कि फ़ेडरल गवर्नमेंट कर रही है या नीचे पंजाब गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ कर रही हैं, उनके फ़ैसले फिर आप देखिए कि ये जो ज़मीनी इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं उसमें कागज़ात नामज़दगी जो है वो किसी न किसी बहाने उसको एक्सेप्ट ना करना, ये सारी चीज़ें बिलाखिर आके पाकिस्तान की अदालतों में पहुंचती हैं। और इसमें हुआ ये है कि अदालती निज़ाम पूरे का पूरा जो है वो इस सियासी कशमकश में और इस दौर की सारी तबाही में वो खिंच गया है, उसी में वो जज़ब हो चुका है। और ये अदालतें बहुत कम अब काम कर रही हैं किसी और के लिए या फ़ैसले अवाम के लिए। नतीजा ये कि अवाम में भी बददिली बढ़ रही है और मुल्क का अपना निज़ाम भी स्लो होता जा रहा है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है वो लग गई आपके जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, फ़ैसला जब तक आए फिर वो कहीं जाके आगे को बात चले, तो ये सारा किस्सा जो है वो ख़ासा मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी एक सहारा होता है कि जाके वहाँ फ़ैसले हों और वो अच्छा फ़ैसला हो, दिल को लगे, पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन वो कंट्रोवर्सीज़ के बावजूद वो बिल्कुल आखिरी फ़ैसला होता है और आपको तस्लीम करना पड़ता है। लेकिन इन हालात में अगर फ़ैसले भी डिस्प्यूटेड हों या ये कि जल्दबाजी में की जाएं या उसके ऊपर अदालत के अपने अंदर ही इख्तलाफात हों, तो उससे फिर ये जो आपका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मेकनिज़म है वो फिर जमूद का शिकार होगा, तबाह हो जाएगा। हमारा जो पहले ही जो अदालती निज़ाम है वो आप देखिए तो वो उसमें करप्शन भी है, वो खैंचतानी और आपस में लेग पुलिंग उनका वो भी मसला है और बहुत सारी और कबाहतें इसमें चल निकली हैं, जिसकी वजह से आज हमें ख़ासा मुश्किलात का सामना है। जुडिशल कमीशन, पाकिस्तान जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई थी 28 जुलाई को, आपको याद होगा, और फिर वो उसका ख़ात्मा हुआ बड़ी बदमज़गी में। उसमें जो एक डिस्प्यूट बन निकला, चीफ जस्टिस ने कहा कि ये लोग कंसिडर नहीं किए गए, दोबारा कंसिडर होंगे, जबकि कुछ जजेस ने कहना शुरू किया कि ये रिजेक्ट हो चुके हैं। चीफ जस्टिस को अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो पब्लिक करनी पड़ी और डिसिप्लिन इतना ख़राब था सुप्रीम कोर्ट का कि जो आपकी डर्टी लीलन जो अंदर आप जिसको कर सकते थे वो आपने सड़कों पे ला के रख दी, क्योंकि बाज़ जजेस ने अपने कुछ चमचे पाले हुए हैं, ये जर्नलिस्ट वगैरह, जिनका काम यही है कि वो उनके गिर्द फिरते रहते हैं और उनके थ्रू वो कोई ना कोई ख़त लीक कर देते हैं, कोई चीज़ लीक आउट कर देते हैं। नतीजा ये है कि ये झगड़ा पब्लिक में आ जाता है और इतना शर्मनाक किस्म का वो तमाशा बनता है, जिससे बचने की ज़रूरत है ताकि हमारे हाईएस्ट जुडिशरी का वक़ार कायम रहे। अब यहाँ पे जो हुआ इशू वो ये था कि 5 लोगों के नाम चीफ जस्टिस ने प्रपोज़ किए और फिर उनको यहाँ कंसिडर करना था, लेकिन कंसिडर करने की बजाय वो शिकार हो गए इसी इख्तलाफ का। और फिर हमारे जो अटॉर्नी जनरल हैं
اشتر و صاف، انہوں نے کہا کہ جی ان کو رکھ لیں جب تک کہ ہم کوئی رولز وغیرہ فارمولیٹ نہ کر لیں، ایک کرائٹیریا فارمولیٹ کر لیں اور اس کے تحت ان کو کریں۔ اب یہاں تک تو یہ قصہ رک گیا اور مزید بات نہیں ہوئی، لیکن اب یہ بحث باہر چھڑ گئی۔ اگلے دن میں ایک بڑے پرومیننٹ وکیل حامد خان صاحب کی تقریر سن رہا تھا، اور وہ بار بار وہ ان کی ایکچولی میں نے دیکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی نبضوں پہ سوار رہتی ہے، اور وہ عموماً جو بات کرتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کے لے آتے ہیں، ان کی کمزوری۔ اب اس دن بھی تقریر میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پرو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے ریکمنڈڈ ججز جو ہیں ان کو لگایا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم تبھی کہتے ہیں کہ سینیورٹی صرف اور صرف سینیورٹی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، جو سینئر ہے وہ فوراً اس کو پروموٹ کر دیا جائے اور ہائیسٹ جوڈیشری میں اس کو لا کے رکھ دیا جائے۔ انہوں نے کہا کم از کم اس سے یہ تو ہوگا کہ کوئی کسی کی ریکمنڈیشن کا یا کسی کے خیالات میں اختلاف کا وہ قصہ نہیں اٹھے گا، ایک سینئر آدمی ہے وہ آ جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سینئر کو لانے کا آپ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ جھگڑوں سے بچ جائیں کہ جھگڑا نہ ہو، لیکن سینئر کو لانے کا کیا ہو سکتا ہے، اس کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی سینئر موسٹ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے جا کے اس کی ترقی ہوتی جائے گی، وہ ہائی کورٹ سے نکل کے سپریم کورٹ میں جائے گا اور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے وہ، تو اس کا رستہ روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب وہ چونکہ یہ سب اس کو یہ ذہن میں چیز آ سکتی ہے کہ چونکہ میرا رستہ کوئی روک نہیں سکتا، چنانچہ مجھے اخلاقیات سے ہٹ کے جو بھی میں چیز کرنا چاہوں کر لوں، کرپشن کرنا چاہوں تو کرپشن کر لوں، غلط فیصلے کرنا چاہوں تو غلط کر دوں، کمپیٹنس میری کمزور ہے، نہیں اچھی، نہیں بڑھانا چاہتا نہ بڑھاؤں، میں اسی طرح ہی اوٹ پٹانگ فیصلے کرتا رہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جوڈیشری کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ بالکل تباہ ہو کے رہ جائے گا۔ سینیورٹی ایک ایسپیکٹ ضرور ہے جس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، لیکن یہ ہرگز نہیں کہ صرف وہی ایک ہی چیز کو کرائٹیریا رکھ کے تو آپ اپنے جوڈیشری کی ایفیکٹونیس، اس کی کیپیبلٹی، اس کی اہلیت برباد کر کے رکھ دیں۔ ہماری جوڈیشری پہلے ہی بڑی بدنام ہے، اس میں قباحتیں ہیں، کرپشن کا بھی بڑا ذکر آتا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ہماری جوڈیشری کی ریپوٹیشن انتہائی خراب ہے۔ اس میں بعض لوگ یہ پروپوزل دے رہے ہیں کہ جی اس کو بڑا آپ زیادہ یہ سلیکشن سسٹم کو آپ زیادہ ڈیموکریٹک کر دیں، اور ڈیموکریٹک کرنے کا وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جناب ہر ایک ویکینسی جو بنتی ہے سپریم کورٹ میں، اس کے لیے جو ہماری جوڈیشل کونسل آف پاکستان ہے اس کو اختیار، ان کے ممبرز کو اختیار ہو کہ ہر ویکینسی کے اگینسٹ وہ 3 لوگوں کو ریکمینڈ کر دیں۔ اگر وہ ریکمینڈ کریں اور اس میں پھر وہ سینیورٹی کو اگنور کر دیں تو کوائٹ پاسبل کہ یہ اسپیکٹ بھی جو آپ کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں شامل نہ رہے۔ 3 کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جیسے 5 ویکینسیز تھیں تو اس میں ہر آدمی جو ہے وہ آپ کو 15 لوگوں کے نام دے دے، ایک بڑا لمبا چوڑا حساب کھل جائے گا۔ پھر وہ اس کا آگے دیکھنا ہے کہ 15 میں سے کون سے ایسے نام ہیں جو ہر کسی نے ریکمینڈ کیے ہیں، سو وہ آپ کی پہلی چوائس بن گئی۔ پھر اس طرح ایک طرح کا وہ ووٹنگ سسٹم سا ان ناموں کے لیے بنا دیا جائے، اور جس کو ووٹ سب سے زیادہ آئے وہ لوگ اس میں سلیکٹ ہو جائیں، تو یہ ایک طرح کا الیکشن سا ہو گیا۔ مختلف آراء ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک سلیکشن سسٹم جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اوپن ہو اور بورڈز کے سامنے ہو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک رائے ہے میری، اور اس میں ان پٹ وغیرہ موجود ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جوڈیشل کونسل ہے اس کی کمپوزیشن جو ہے اس کو کیوں نہ امپروو کیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان چیئر کریں، 1-2 جج آپ کے ہوں اس میں، لیکن آپ ان لوگوں کو لے جو تجربہ کر کے باہر جا چکے ہیں، جیسے پرانے ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز ہیں یا چیف جسٹسز ہیں، وہ اویلیبل ہیں، ان کو بٹھایا جائے۔
ممبرشپ بار کونسل کو دینا چاہتے ہیں دے دیں، لیکن حکومتی ارکان جب آپ بٹھاتے ہیں اس میں تو ہر حکومت کے اپنے مقاصد، اپنے مفادات ہیں، جس کی وجہ سے وہ جوڈیشری کو پالیوٹ کرتے ہیں۔ اس میں لا منسٹر کا ہونا، اٹارنی جنرل کا ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ ایک بائسڈ فیصلے کی طرف آپ کو لے کے جائے گا۔ اس میں وہ کوشش کریں گے کہ جو ان کے ساتھ الائنڈ ہیں وہ لوگ آگے آئیں۔ اسی سے آگے میں جو چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری میں جو مسائل ہیں وہ ہے کیا۔ ججز ہیں وہ 3-4 قسم کے ججز ہیں ہمارے پاس۔ ایک وہ جج ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لائق ججز نہیں ہیں، فیصلہ ٹھیک نہیں لکھ سکتے، ان کا انیفیشینٹ ہیں۔ چند ایک لوگ وہ ہیں جن کا کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی بہت پروفیشنٹ کمپیٹنٹ ججز نہیں ہیں۔ تبھی ہائی کورٹس میں سے ان کو پک کرنے کے لیے چیف جسٹس احتیاط کرتے ہیں کہ بھئی اگر پہلے وہیں وہ ڈیلیور نہیں کر سکے تو آ کے سپریم کورٹ میں کیا ڈیلیور کریں گے۔ ایک تو یہ کوالٹی ہے لوگوں کی۔ دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے جو پولیٹیکلی الائنڈ ہیں۔ یہ چونکہ وکلا ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وقت پہ کسی کہ وہ وکیل رہے ہیں، بار کونسل میں ہونے کی وجہ سے کسی کا انفلوئنس ہے، کیونکہ بار کونسلوں کو پارٹیاں پیسے دیتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو ایسے ججز بھی مل جاتے ہیں جو مینٹلی الائنڈ ہوتے ہیں۔ ہم سب ہیومن بینگز ہیں، ہماری اپنی بھی چوائسز ہیں۔ اسی طرح ان کی پولیٹیکل الائنمنٹس بھی موجود ہیں جو آج ہم ان کے فیصلوں سے ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس پولیٹیکل پارٹی کو کسی نہ کسی طرح فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وہ ججز بھی ہیں جن کے بارے میں کرپشن کے کیسز کی بات کی جاتی ہے کہ وہ آنیسٹ نہیں ہیں، بالکل بورڈ نہیں ہیں۔ کوئی ایسے جج بھی ہیں اکا جن کا کہا جاتا ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ وہ بھی ایک ڈویژن آ گئی آپ کے یہاں۔ اور لاسٹلی کچھ وہ حضرات ہیں جن کی ویڈیوز جو ہیں وہ مریم نواز یا اس جیسے اور لوگوں کے پاس ہوتی ہیں، وہ ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں ان کو بلیک میل کر کے۔ ان حالات میں یہ بڑا ضروری ہے کہ ججز وہ سامنے لائے جائیں جن میں حتی الامکان یہ طے کیا جائے کہ یہ قباحتیں ان میں نہ ہوں۔ اس کے لیے آپ کو ان پٹ لینی ہوگی ان کے اپنے ریکارڈ سے بھی، اس کے علاوہ جو ان کی عوام میں ریپوٹیشن ہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی آپ کو ان پٹ لینی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیصلے، کمپیٹنس، اس کے بارے میں خود بھی مغزماری کرنی ہوگی۔ دیکھیں، لہٰذا اگر آپ کے پاس ایک ویکنسی ہے تو سب سے سینئر جو ہے اس کو لے کے آپ شروع ہو جائیں اور سارے بیٹھ کے اوپنلی اس کو ڈسکس کریں۔ ان کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ ہر انڈیویجول کو، ہر ممبر جو آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو ممبر ہے اس کو وہ ریکارڈ پہلے سے دے دیا جائے، 8 دن پہلے دے دیں۔ تمام لوگوں کا 8-10 لوگوں کا ریکارڈ آپ لے لیں۔ اگر آپ نے 2 سلیکٹ کرنے ہیں تو 8-10 لوگوں کا ریکارڈ ان کے پاس چلا جائے۔ اب وہ جب سامنے بیٹھتے ہیں تو سینئر موسٹ آدمی کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور پھر سارے اپنی اپنی آبزرویشن دیتے ہیں کہ اس کی ایک رپورٹ میں یہ ہے، اس کے فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کا فلاں ایسے ہے، اور وہیں آپ کا ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے کہ اس کو بنانا چاہیے یا نہیں۔ کچھ اس کی فیور میں بولیں گے، کچھ اس کے اگینسٹ بولیں گے، لیکن بالآخر آپ کا ایک کنسنسس اس میں فیصلہ نکلے گا جس سے پتہ چلے گا کہ اس کو بنانا چاہیے یا نہیں۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ نہیں بناتے، تو نیکسٹ سینئر پہ جائیں۔ وہ بھی اگر نہیں بنتا تو نیکسٹ سینئر پہ جائیں۔ باوجود اس کے کہ سینیورٹی ہی مین کرائٹیریا رہا، لیکن کمپیٹنس آپ نے باقاعدہ بڑا ایک الیبریٹ طریقے سے کمپیٹنس اس کی ایگزامن کی، اس کا کیریکٹر ایگزامن کیا، اس کی آنیسٹی ایگزامن کی، اس کی جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں اس کے بارے میں آپ نے دیکھا۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد جب آپ فیصلہ کریں گے کہ یہی انڈیویجول ہیں جن کو پروموٹ کرنا چاہیے تو وہ فیصلہ بڑی حد تک درست ہوگا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ساری چیزیں کرائٹیریا میں، پروسیجرز میں
لکھی جائیں، اس پہ اور لوگوں کے بھی ویوز لینے چاہیے، لیکن جو حالات آج ہیں جس میں ججز پورے نہیں ہیں کورٹس میں، جس میں ججز جو ہیں وہ پولیٹیکلی الائنڈ ہیں، جس میں ججز کے اپنے مفادات ہیں یا ان کی کیریکٹر فیلنگ کی وجہ سے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے دباؤ میں آ جاتے ہیں اور فیصلے غلط کرتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں ایسے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ہوں گی، اور اس سے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، جنرلی لوگ ان کے بارے میں بہت اچھا کہتے ہیں، اور ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں ان کی اپ رائٹنس کے بارے میں، آنیسٹی کے بارے میں، تو ان کو توجہ دینی چاہیے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ مسئلہ حل کرا جائیں اور ایک ساؤنڈ بنیادوں پہ سلیکشن سسٹم کو چھوڑ کے جائیں، تاکہ آئندہ آنے والوں کو بھی آسانی رہے اور ہماری جوڈیشری جو ہے وہ امپروو کرے۔ اس میں سلیکشن سسٹم میں ہائی کورٹس کے لیے بھی، کیونکہ ہائی کورٹ میں اگر آپ کوئی ایسا مٹیریل لے آئیں گے جو سب سٹینڈرڈ ہوگا تو پھر وہ کنٹینڈر بن جائیں گے آپ کے سپریم کورٹ کے لیے، لہذا ضروری ہے کہ ہائی کورٹ سے ہی اس کا معاملہ سیدھا کیا جائے اور آپ اپنی جوڈیشری کو امپروو کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔